दोस्तों, सच ना बोलना आसान है, ना सुनना आसान है। बल्कि यूँ समझिए कि सुनना तो बोलने से ज़्यादा मुश्किल है। फिर सच का एक और मामला ये है कि अगर कोई बात आपके कानों को भली लग रही हो, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो सच नहीं होगी, क्योंकि सच के अंदर एक कड़वाहट है। और वो कड़वाहट यूँ है कि सच मर्ज़ी का नहीं होता, सच पसंद की बात नहीं होता, और दूसरा सच अधूरा भी नहीं होता, सच मुकम्मल होता है, इसीलिए उसमें कड़वाहट होती है। सच पसंद की बातों का मजमूआ नहीं होता। ये बात आपसे यूँ हो रही है कि पिछले कुछ दिनों में जो बलूचिस्तान में वाक़यात पेश आए हैं, उसके हवाले से मुझे जो एक ऐसे शख्स के तौर पर इस पूरे वाक़ये को देखने का मौका मिला है, जो इंसानियत से मोहब्बत करता है, जो किसी नस्ल, किसी रंग, किसी कौमियत पर यकीन नहीं रखता। उसकी निगाह से देखें तो आपको 2 कैंप नज़र आएँगे। अभी जब बीएलए ने शनाख्ती कार्ड देखकर निहत्थे और गैर मुसल्लह इंसानों को कत्ल किया, तो उस वक़्त पंजाब में बद्दुआओं के साथ और दुख के साथ चीखें सुनाई दी गईं। और उसके बाद अभी 4 बलोच नौजवानों को, जिन्हें कुछ रोज़ पहले अगवा किया गया था, उनकी तशद्दुद ज़दा लाशें मिलीं, तो बलूचिस्तान में वैसा ही दुख है। बलूचिस्तान की कहानी आपके सामने है। लेकिन इससे पहले कि मैं बलूचिस्तान की उस रुदाद का ज़िक्र करूँ, मैं ट्विटर पर होने वाली एक हमारी जो गुफ्तगू है, एक और बलोच दोस्त से, क्योंकि इन दिनों बलोचों के हुकूक के नाम पर अफसोसनाक हद तक आम बल्कि निचली सतह के लोग बैठे हैं और वो कुछ भी कह देते हैं। यानी ऐसा कोई भी शख्स जो उनके नुक्ता है निगाह से इख्तलाफ करता हुआ मिले, तो उनको लगता है कि शायद ये मुखालिफ कैंप का आदमी है। यानी वो भूल जाएंगे सब कुछ। आप ये यकीन कीजिए कि बड़ा अजीब मामला है। हमारे यहाँ मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट इस हद तक बढ़ा हुआ है कि अगर आप फलां कौम से ताल्लुक नहीं रखते, तो इसका मतलब यह है कि आप फलां कौम की हिमायत नहीं करते, आप फलां कौम से ही हैं। हमारे यहाँ एक जनरल रवैया है ये। कोई अहमदी मारा जाए, आप कहें कि जी यार अहमदियों के साथ ज्यादती है, तो कहेंगे आप अहमदी हैं। वो कहेंगे नहीं, तो आप अगर अहमदी नहीं है तो अहमदियों के लिए बात क्यों कर रहे हैं। कोई क्रिश्चियन मारा जाए जुल्म हो उसके साथ, आप कहें यार ये तो ज्यादती है, आप कहेंगे आप क्रिश्चियन हैं, आप क्यों बोल रहे हैं इनके लिए। कोई हिंदू बच्ची उठा ले, तो आप कहें यार ये जुल्म हो रहा है, तो आप वो कहेंगे जी आप कोई हिंदू हैं, आप क्यों बोल रहे हैं। उसी तरह यहां पर भी मामला है। किसी पंजाबी के साथ ज्यादती हो और आप बोलें, तो कहेंगे जाहिर है भाई आप तो पंजाबी हैं, आप तो बोलेंगे ही। और किसी बलोच के साथ ज्यादती हो और आप कहें कि भाई आप बलोचों के साथ ये जुल्म ना करें, तो जवाब आएगा जी कि आप बलोच हैं क्या। और अब मजीद ये नफरत और डिस्ट्रस्ट आगे देखें कि बलोच ज्यादती करे, बलोच तंजीम दहशतगर्दी करे, और आप कहें ये दहशतगर्दी है, तो कहेंगे कि यार आप तो ज़ाहिर पंजाबी है ना, इसलिए तो आपने ये कहना ही है। हालांकि बड़ी सादा सी बात है भाई, तशद्दुद और दहशतगर्दी ये किसी सूरत भी कोई मुहज्जब आदमी इनको अप्रूव नहीं करता। लेकिन इस पर मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ 2-3 चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ट्विटर पर एक दोस्त ने सवाल किया कि आतिफ साहब, आपके वालिद तो 1971 में जंगी कैदी थे, तो उन्होंने बताइए ना बलूचिस्तान में कितने जुल्म और कितनी दहशतगर्दी की है। क्योंकि मैंने लिखा था कि निहत्थे लोगों को बसों से निकाल के उनकी शनाख्त करके कत्ल करना दहशतगर्दी है। तो उन्होंने कहा तो फिर ये बताइए कि आपके वालिद जो फौज में थे, उन्होंने क्या दहशतगर्दी की है। अच्छा, मज़े की बात ये है, मेरी उम्र कम थी, गालिबन 9 साल थी, तो मैंने एक दफ़ा अपने वालिद से ये बात भी की थी। उनसे मैंने कहा कि आपने कितने लोग मारे हैं बांग्लादेश में, बंगाल में। तो उनका कहना था कि वो तरसील के महकमे में थे, यानी जो सप्लाईज के महकमे में। तो उनका ये काम नहीं था लोगों को डिटेक्ट करना या मारना। तो उनके बकौल, जो कि उन्होंने कलमे के साथ कही थी बात, कि उन्होंने किसी बच्चे, किसी खातून और किसी आदमी को उन्होंने गोली उस पर नहीं चलाई। उनका ये कहना था कि 65 में जब मैं था, तो 65 में चूंकि मैं सरहद पर था, तो वहां तो मैंने गोलियां चलाई होंगी, लेकिन वो तो आप उनके बकौल, वो जब आप सरहद पे गोली चला रहे होते तो वो फिर आप
دیکھ کر نشانہ لگا کے نہیں چلا رہے ہوتے، وہ تو سرحد پہ گولی چل رہی ہوتی. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کسی شخص کو نہیں مارا. لیکن اس سے ایک قدم آگے چلتے ہیں، وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کہ فوج ایک وار مشینری ہے. اس میں کوئی سپاہی، کوئی سولجر، اس کی کوئی زیادہ اوقات ہوتی نہیں ہے. اور میں بتاتا ہوں کہ کیوں. اہم بات لیکن یہ ہے کہ جب وار مشینری چل رہی ہوتی ہے تو پھر انسانی حقوق کی پامالیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے وار مشینری کو چلانے والے کو پکڑا جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جو فوجی ہوگا اسے تیار کیا جائے گا دشمن کے لیے، اور جو پولیس ہوگی اسے تیار کیا جائے گا شہر میں یا ملک میں قانون کے نفاذ کے لیے. یعنی پولیس ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، اور جو فوج ہے یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے، یہ بارڈر سیکیورٹی ایجنسی ہے. اور بارڈر سیکیورٹی ایجنسی شہریوں کے لیے نہیں بنتی. بارڈر سیکیورٹی ایجنسی وہ بنتی ہی دشمن کے لیے ہے. اب جب آپ بارڈر سیکیورٹی ایجنسی کو آپ اپنے ملک میں تعینات کرتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے شہریوں کو دشمن قرار دے کر اپنی فوج کو وہاں لگاتے ہیں. اور فوجی کی ٹریننگ دشمن سے لڑنے کی ہوتی ہے. 15-15 سینٹی میٹر کی تو گولیاں ان کی 20 سینٹی میٹر کی، وہ کوئی فرد کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں، جو دشمن کے لیے ہوتی ہیں، دشمن کو مارنے کے لیے. 2-2 کلومیٹر والی گولیاں جو کلومیٹر دور جا کے مارتی ہیں، وہ شہر کے لیے تو نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ پالیسی اصل میں وہ ظلم ہے جس کے تحت اپنے شہروں، اپنے محلوں، اپنے قصبوں میں فوج نافذ کی جاتی ہے. یہ ہے ایک معاملہ. یعنی پولیس کا کام اگر آپ فوج کو دیں گے، وہ کوئی بھی فوج ہو، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرے گی. ہم نے عراق میں دیکھا ہے، ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے، عالمی فوجیوں کے ہاتھوں سے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ایک فورس جو بنی ہی بروٹیلٹی، لیتھل فورس ہے، اس لیتھل فورس کو اگر آپ سیولین یا اربن علاقوں میں استعمال کریں گے تو نتیجہ مختلف نہیں نکلتا. تو یہ تو پہلا معاملہ. دوسرا یہ ہے کہ جب فوجی کو آرڈر دیا جاتا ہے تو آرڈر دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک تو آرڈر ہے صریحاً غیر قانونی. اگر کہا جائے کہ فلاں بچے کو قتل کر دو، یا اگر کہا جائے کہ اسمگلنگ کرو، یا کسی خاتون کو ریپ کرو، اس انداز کے جو جملے ہیں اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فوجی انکار کر دے. لیکن اگر آپ خود سوچئے کہ کسی فوجی کو کہا جائے کہ فلاں جگہ دہشت گرد ہیں اور وہاں جا کے آپ نے چھاپا مارنا ہے، تو ظاہر ہے اس کی کاروائی ایک مختلف کاروائی ہوتی ہے. اس لیے جو فوجی ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ آرڈرز دینے والے کو قصوروار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ فوجی تو ایک پرزے کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. تو ایک معاملہ یہ ہے. اہم معاملہ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، کوئی فوجی ہے، وہ ایسے غیر قانونی، صریحاً غیر قانونی احکامات پر عمل کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ وہ اس کا جواب دہ ہے. یعنی اگر کوئی فوجی ہے وہ بھی بی ایل اے کی طرح لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کی شناخت کر کے گولیاں مارنا شروع کر دے نہتے لوگوں پر، تو ظاہر ہے وہ دہشت گرد ہے، میرا باپ ہو یا کوئی بھی ہو. اگر کوئی فوج ہے وہ بی ایل اے یا طالبان یا کسی ایسی دہشت گرد فورس کی طرح لوگوں کو اس طرح شناخت کر کے مارنا شروع کر دے تو ظاہر ہے وہ دہشت گرد ہے. اس میں کون سی دوسری رائے ہے؟ میرا ابا ہو یا کوئی بھی ہو. اب اگلی بات، یہاں تک تو یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی تحریک یا تنظیم جو کسی بھی طرح غیر مسلح لوگوں کے خلاف کام کرتی ہے یا مسلح حملے کرتی ہے، وہ بروٹل فورس ہے، وہ دہشت گرد فورس ہے. اب لیکن اگلا سوال یہ کہ بھائی بہت ساری جگہوں پر مسلح تحریکیں بھی تو چل رہی ہیں. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے. مسلح تحریک ایک الگ بات ہے اور نہتے لوگوں کو مارنا ایک دوسری بات ہے. تو دوسری بات یہ کہ مسلح تحریک بھی تو چل رہی ہے بہت ساری جگہوں پر، یہ چلی ہیں پچھلی صدی میں خاص طور پر. تو مسلح تحریکیں بھی چلتی ہیں، پرامن تحریکیں بھی چلتی ہیں، تو ظاہر چلتی ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا. ہم باچا خان یا جناح یا گاندھی یا ایسے لیڈر جو لڑائی نہیں کرتے، ان کے راستوں سے اختلاف کر سکتا ہوں میں، سمجھ لیجئے. یعنی ان کے نقطہ نگاہ سے اختلاف کر سکتا ہوں. ان میں سے جناح صاحب کے نقطہ نظر سے اختلاف کی جا سکتی ہے، گاندھی صاحب کے نقطہ نظر سے اختلاف کی جا سکتی ہے، باچا خان کے راستے سے اختلاف کی جا سکتی ہے، لیکن طریقہ کار اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. پرامن طریقے سے پورے ریزولو کے ساتھ اپنی بات آگے تک پہنچانا، یہ ہے طریقہ. یہ ہے وہ سب سے اہم طریقہ جسے نہ صرف سمجھا جانا چاہیے بلکہ اس پر اسے
محسوس بھی کیا جاتا ہے اور اس کی اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. میں ذاتی طور پر تشدد کے راستے کو پسند نہیں کرتا. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. اس میری ذاتی رائے کو آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پر ذاتی جملے بازی کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی ذہنی سطح اور اپنی فکری بالغی کا اندازہ خود لگائیے. یہ تو ہو گئی بات ایک. لیکن دوسری طرف دوستو، اب بلوچوں کا دکھ بھی سمجھیے. یہ پنجاب میں آج جو چیخیں آپ نے سنی ہیں، جو قابل دکھ ہیں، افسوس ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ چیخیں یہ بلوچستان میں کیوں سنائی نہیں دیں؟ یہ چیخیں یہ کے پی کے علاقے میں کیوں سنائی نہیں دی؟ یہ پشتونوں کے دکھ کیوں سنائی نہیں دیے؟ سندھ میں کیوں دکھ سنائی نہیں دیے ہمیں؟ اس میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی جو لاشیں گئی ہیں وہ میڈیا کور کر پایا ہے. جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر دکھ کور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. مہرنگ کی تحریک آپ کے سامنے ہے، پرامن تحریک تھی، میڈیا بلیک آؤٹ، کوئی بات نہیں کرے گا. میڈیا پر یک طرفہ چل رہا ہے کہ جی یہ سب دہشت گرد ہیں. تو پرامن لوگ اگر دہشت گرد ہیں، پڑھے لکھے لوگ، ان کو آپ اٹھا کے ان کی مسودہ شدہ لاشیں بھیج دیں، لاپتہ کر دیں لوگوں کو، تو باقی بچے گا کیا پھر؟ مذاکرات کے لیے تو بندہ بچا ہی نہیں. سب کے لوگوں کو تو آپ نے جو مذاکرات والے لوگ تھے جن سے بات ہو سکتی تھی ان کو اگر آپ مارتے چلے جا رہے ہیں تو باقی بچے گا کون؟ یعنی انٹلیکچوئل اگر آپ ختم کر دیں گے، جو مذاکرات کر سکتا ہے انہیں آپ ختم کر دیں گے تو باقی کیا بچے گا؟ یہ ہے بنیادی معاملہ. اب اس سے بھی آگے بڑھیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 4 نوجوانوں کو وہ جو کچھ روز پہلے اغوا کیا گیا تھا، ان کے فیملی والوں نے رپورٹ باقاعدہ درج کرائی ہے پولیس والوں کے پاس کہ بھئی ہمارے لوگ اغوا ہوئے ہیں، وہ آج ان کی لاشیں مل رہی ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پھر سمجھ لیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے فوج. جب بھی آپ فوج کو اس کام پہ لگائیں گے نتیجہ یہی نکلے گا. وہی نتیجہ جو بنگال میں نکلا ہے، وہی نتیجہ جو عراق میں نکلا ہے، وہی نتیجہ جو افغانستان میں نکلا ہے، وہی نتیجہ بلوچستان میں نکلے گا. نتیجہ بدلے گا نہیں، کیونکہ فوج اس کے لیے نہیں بنی ہے. فوج کو اپنے علاقوں میں، سیٹل علاقوں میں نہیں لگایا جا سکتا. لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے فوج. اہم بات لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں کوئی بلوچستان کی خبر آپ کو ملنے کو تیار نہیں ہے. ابھی دیکھیں آپ کے سامنے گوادر والا پورا جو راج مچھی ہوا ہے اس میں آپ میڈیا سے غائب. مہرنگ بلوچ کا میں خود انٹرویو لینا چاہتا تھا، یقین کیجئے مجھے 1 ہفتے سے زیادہ لگ گیا، کیونکہ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے کہ کہیں سے بات ہو سکے. تو یعنی اب حالات یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کریں. وہ پولیس اسٹیشن جائیں رپورٹ درج کرنے کے لیے تو آپ ان کی رپورٹ درج نہ کریں. وہ پریس کلب جائیں تو وہاں پر ان کو ڈنڈے ماریں. میڈیا پر یک طرفہ طور پر آپ ان کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا وہ چلائیں. عدالتوں میں وہ لے کے جائیں تو عدالتیں ان کی بات سننے کو تیار نہ ہوں. تو جب آپ ایک شخص، آپ خود بتائیے، انسان بن کے سوچئے، کسی بندے کے گھر سے کوئی بندہ اٹھا لیا ہے اور آپ کی سنوائی والا کوئی نہ ہو، آپ کے کسی بچے کو مار دیا جائے اور رپورٹ درج کرنے والا کوئی نہ ہو، آپ کے گھر سے کسی بندے کو اٹھایا جائے، آپ کے سامنے اٹھایا جائے، آپ اس کی رپورٹ درج کرانے جائیں تو رپورٹ کوئی نہ درج کرے اور پھر اس کی لاش ملے اور ریاست آپ پر ہنس رہی ہو، میڈیا پر ٹھٹھے لگائے جا رہے ہوں کہ دیکھا کچھ تو کیا ہوگا. تو صاحب بے شمار لوگ ہیں جو بہت آہنی اعصاب رکھتے ہیں اور شاید وہ اس کے باوجود پرامن رہیں، لیکن ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص وہ امن کا راستہ ترک کر دے. اس لیے جب بھی میں بدترین حالات میں بھی تشدد کے راستے کا حامی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں دکھ کی نا ایک لمٹ ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ درد کی ایک خاص حد آپ اگر عبور کر لیں تو موت آسان ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے. ابھی آپ کے سامنے ایک لڑکی مال بلوچ جس نے خودکش حملہ کیا، آپ خود سے سوال کیجئے کہ ایک لڑکی کیوں اس نہج پہ پہنچی؟ یہ لوگوں کو شوق ہے کیا؟ اور پھر یہ کہ جب پنجاب میں یہ لاشیں گئی ہیں تو بلوچوں میں سے بڑی تعداد میں لوگ وہ اس پر ان کے ہاں دکھ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیوں یہ نفرت پیدا ہوئی ہے؟ یاد رکھیے گا کہ تشدد اپنی بدترین حالت میں ہوتا ہے ہمیشہ. یعنی تشدد کا راستہ کھولتا ہے، لیکن ایک سوال خود سے ضرور کرنا چاہیے کہ اس تشدد کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے.
بلوچوں کو آپ ظاہر 85 باتیں کر سکتے ہیں، خاص طور پر جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے ان کے لیے کوئی جواز نہیں بنتا، لیکن سوال پھر کیجئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کئی کئی دہائیاں کسی قوم کے بنیادی حقوق اجاڑ کے رکھ دیں، ان کے لوگوں کو اٹھائیں، مسخ لاشیں پھینکیں، ہیلی کاپٹروں سے لاشیں گرائیں، ان پر جملے کسیں، میڈیا پر ان کا ذکر تک نہ ہو۔ کتنی رپورٹیں دیکھی ہیں آپ نے بلوچستان کے موضوع پر، بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے، نسل کشی کے حوالے سے، قتل عام کے حوالے سے، کتنی رپورٹیں ہیں؟ کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ سی پیک بن رہا ہے، گوادر میں یہ ہو جائے گا، وہ وہاں لوگ بستے ہیں، وہ لوگ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے حامل کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہے سوال، یہ سوال خود سے کریں۔ لیکن بلوچوں کو ایک بات سمجھ لینا چاہیے دوسری طرف، وہ یہ کہ پرتشدد واقعات سے ان کی پرامن اور حقیقی جدوجہد کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس واقعے نے وہ جو پوری ایک پریشر بنا تھا مارنگ بلوچ کی وجہ سے، لاکھوں لوگ نکلے ہیں سڑک پر پرامن طریقے سے، لوگوں نے گولیاں چلانے کے باوجود لوگوں نے اپنے امن کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اس ایک واقعے نے اس پورے کے پورے نیریٹو پر پانی پھیر دیا۔ اس لیے پھر سمجھ لیں، تشدد کا راستہ نہ اپنائیں۔ مظلوم کی طاقت امن میں ہے۔ جب آپ بندوق اٹھاتے ہیں تو پھر وہاں معاملہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، مسلح جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ مسلح جدوجہد میں یہ نہیں دیکھ سکتا کوئی کہ کس کی بندوق بڑی ہے، پھر اور اس سے بھی زیادہ اہم مسلح جدوجہد کو بھی ایک طرف رکھ دیں۔ اگر مسلح جدوجہد میں نہتے اور غیر مسلح لوگوں پر حملے ہوئے ہیں، اس کو بالکل کھل کے کنڈیم کریں آپ۔ یہ دہشت گردی کے زمرے میں ہی آتا ہے، کیونکہ اس سے نقصان ہوگا اس پوری پرامن اور حقیقی جدوجہد کو۔ حتیٰ کہ علیحدگی اور آزادی کی جدوجہد بھی ہونا تو اسے بھی پرامن ہونا چاہیے، یا کم سے کم اس میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کہیں سے عنصر نکلے، کھل کے اس کی مذمت کرنا چاہیے۔ پھر سمجھ لیں، دو معاملات ہیں، ایک ہے مسلح جدوجہد یا پرامن جدوجہد، یہ ایک معاملہ ہے، دوسرا ہے نہتے لوگوں پر تشدد کا استعمال، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ آپ فوج کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، میں ذاتی طور پر اس سے اختلاف کرتا ہوں، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ حملہ کریں گے تو مظلومیت ختم ہو جائے گی، وہ جو مظلوم کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن دوسری طرف معاملہ بالکل مختلف ہے۔ نہتے لوگوں پر حملہ، غیر مسلح آدمی کی شناخت کر کے قومیت کی بنیاد پر اس کو قتل کرنا، اس کو کسی صورت اپروو نہ کریں آپ۔ غریب لوگ ہیں، کان کنی کے لیے وہاں جائیں، اس کو آپ پکڑ کے پنجابی ہونے کے بنیاد پر آپ اس کو قتل کر دیں، آپ نے تو تباہی کر دی اپنے بنیادی نیریٹو کی، ظالم اور مظلوم کے۔ یعنی ایک آپ کے یہ کر دیا، اگر اس کی حمایت کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوجیوں کے پاس طاقت ہے، وہ اگر مظلوم بلوچوں کو مار رہے ہیں تو ہمارے پاس طاقت ہوگی تو مظلوم پنجابیوں کو مار لیں گے، تو برابر ہو گیا نا پھر معاملہ۔ پھر یہ تھوڑی دیکھے گا کہ آپ نے 10 مارے ہیں، انہوں نے 20 مارے ہیں۔ کسی صورت اس کو اپروو نہ کریں۔ نہتے غیر مسلح شخص پر کوئی بھی حملہ، اسے انسانیت سوزی ہی سمجھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، امید ہے کہ آپ سے جلد گفتگو ہوگی۔ اور دوسرا، کوشش کیجئے کہ اختلاف کے لیے جگہ نکالیں، برداشت کریں گفتگو، مختلف نقطے کو سنا کریں اور سوال کیا کریں، فتوے نہ لگایا کریں۔ وہ فوجی ہیں، ان کے کیمپ سے فوراً آتا ہے یہ غدار ہیں، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، اور ادھر سے میں تو پچھلے 3 دن سے مسلسل بلوچوں سے سن رہا ہوں کہ جی یہ فوجیوں کے لوگ ہیں۔ کیوں فوجیوں کے لوگ ہیں بھائی؟ کون سی فوجیوں والی بات کر رہے ہیں یہاں پر؟ یہ انسانیت کی بات ہے۔ نہتے لوگوں پر مارنا، طاقت کا استعمال کرنا، یہ کسی بھی صورت اپروو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بدلے لے رہے ہیں آپ، تو بدلے تو قبائلی لوگوں کے بعد، تو ہم سے تو آپ اپنی مدد نہ مانگیں بھائی، ہم تو اس پر ہمیشہ تنقیدی کرتے رہیں گے۔ وہ کسی بلوچ کا ناحق قتل ہوگا، بلکہ قتل تو ہوتا ہی ناحق ہے، کسی بھی بلوچ کا قتل ہوگا، کسی بھی بلوچ کے انسانی حقوق کے جو بنیادی گارنٹیز ہیں وہ وائلیٹ ہوں گی، کسی پشتون کے ساتھ ایسا ہوگا، کسی بھی پرامن آدمی کے ساتھ ریاست جبر کرے گی، ظلم کرے گی، تو اس کو اسی طرح کنڈیم کریں گے جس طرح کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے ساتھ دہائیوں سے ہونے والے ظلم، اس کو ہر صورت میں کنڈیم کرنا چاہیے پاکستان کے ہر آدمی کو۔ جو فوج نے وہاں زیادتیاں کی ہیں اور جو فوج نے وہاں جرائم کیے ہیں، ان کو کسی بھی صورت معافی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے گا کہ آپ خاموش رہے تھے بنگال کے اندر، اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ بنگال تو آپ سے گیا، لیکن آپ نے اپنے اندر دکھ اور جبر کے اس
ایک ایلیمنٹ کے علاوہ تاریخ میں اپنے لیے ایک بدترین دھبا چھوڑ دیا ہے۔ ظلم کے لیے کسی بھی صورت کسی مناسب آدمی کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔